نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe, who has blessed us with the opportunities to obey Him, to serve Him, to worship Him, to show our love to Him. One of those means that we can do that is by fasting. And we've spoken about that before. You who are growing up, you who are called children, you who are called youths, or you who are not yet burdened by the weight of the world to pay the bills, the mortgage, rent, car insurance, pay for groceries, pay for your toys, all of that, that you can rely on your parents and they can provide for you. This time that you have, you can utilize it to the best of your ability to think about Allah subhanahu wa ta'ala. So when you grow up, you have too many things. Your mind is occupied. Right now is your best time, because when you tend to be 14, when you are baligh, you're going to have to show your love. Right? You're going to have to show that you obey Allah subhanahu wa ta'ala. You're going to have to make sure that all the obligations are done, namazes are done, fasting are done, and so on. So this time is not really, it is of playing and so forth as well, but it's also a time to think about Allah subhanahu wa ta'ala. So you should ask the questions to your parents. Why is there only one God? Why can't there be two gods? You can ask the question like, why is the Prophet the last Prophet? Why is it that after the Prophet there's no more prophets? Who are the successors of the Prophet? Why do we have to have 12 successors? Right? Why not 16? Why not 18? You can ask these questions and ask your mom and dad to answer it for you, and if they can't answer, then you can ask somebody or look into the books and so forth. Right? What I'm trying to tell you is that this time that you have, utilize it to the best of your ability. Don't just use it just by playing and computer and TV and so forth. Obviously, I'm telling that to you, but I know you still want to do that. But if you think about this, that this is a free time right now. This is your time that you don't have any other responsibilities. This is the time that you can think about Allah subhanahu wa ta'ala. You have the time to think about Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Make sure all of your prayers are done. Even if you are 6 or 7, 8 years old, you should start your prayers, and all of your prayers should be done 5 times. If your fasting is not there, it's okay, but your prayers should be done. So, and if you try, you can try to fast maybe half a day. Right? You don't have to fast the full day. Try to fast half a day and see how you feel. It's necessary for us to start practicing before we become baligh. The ones who have already become baligh, if you had utilized your time before you became baligh, you would have been a better person right now. And I can say that
and for myself too, that if I utilized that time, I would have been a lot better than I am right now. Okay? So inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will bless you. You will try to think about Allah subhanahu wa ta'ala. You'll try to learn about Imam Zawan Salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajjal farj. Ask the questions. Okay? There's no harm in asking a question. You should ask questions. Get yourself firm in what you believe. Know that what you believe is right. That there's nothing else which is right. Okay? And take that path, and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will help you, and your parents are there to help you, and whatever that we can do as well, we can try to help you out as well. Okay? जिस बात के हवाले से जो गुफ्तगू हम आपके साथ कर रहे हैं वो इमाम ज़मान सल्लल्लाहु का टॉपिक है। अब इमाम के टॉपिक के साथ साथ कुछ और मौज़ूआ जो हैं वो आपके साथ शुरू किए हुए थे। उसमें माह रमज़ान एक था, उसकी फजीलत एक थी, रोज़े या उसके मुख्तलिफ जो लेवल्स के हवाले से जो है वो कल बात की थी। इंसान के जिस्म का ज़ाफ़ उसके रूह की कुदरत है। अगर इसको इस जुमले के हवाले से अगर थोड़ी दिक्कत करें कि when your body gets weak, your soul gets stronger. So the weaker your body gets, the stronger your soul gets. The stronger your soul gets, the weaker your body gets. The stronger your body gets, the weaker your soul gets. In fasting, our bodies get weak, right? As it is right now for me. The body gets weak, you get thirsty, your sugar level is down, But there is an other reaction which is happening. My soul is getting stronger. So if you want your soul to be stronger, you cannot have both. You have to have one or the other. लोग कहते हैं कि जी अपना आप जिस्म भी बनाएं, उसके साथ साथ क्या है कि रूह भी बनती है। ऐसा नहीं होता, या तो जिस्म को बना सकते हैं या फिर रूह को बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐसे नहीं बनती। अगर इंसान अपने जिस्म की हर ख्वाहिश को पूरा करता रहे तो उसमें रूह का ज़ाफ़ है, उसमें रूह जो है वो वीक हो जाती है। जिस्म हो सकता है कि कभी हो जाए, लेकिन रूह जो है वो वीक हो जाती है। और जिस सोसाइटी में हम ज़िंदगी कर रहे हैं या जिस मुल्क में ज़िंदगी कर रहे हैं, उसका हर एक का जो फोकस है वो आपका जिस्म है। हर एक चीज़ जो है उसका फोकस जिस्म है। मादियात की तरफ है, मादा परस्ती है, उसका फोकस जिस्म है। रूह जो है वो फोकस नहीं है। जिन अदियान के लिए रूह फोकस है वो कहते हैं कि जी ये मुर्ताज़ हैं, जैसा हिंदू हैं, या मसलन कह लें कि हमारे लिए भी कह सकते हैं कि वो कि मुसलमान जो हैं वो रूह के अंदर बिलीव करते हैं। हकीकत में क्रिश्चियंस भी रूह में बिलीव करते हैं। अगर रूह में उनका बिलीफ नहीं है तो फिर माद कोई माना नहीं रखता। आप अगर कहते हैं ना कि हम सिर्फ ये जिस्म ही हैं, तो फिर उसके बाद एक माद है कि भाई इस जिस्म के, इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के बाद फिर एक और ज़िंदगी है, उठाए जाएंगे, तो वो फिर कोई माना नहीं रखता अगर इंसान कहे कि सिर्फ वो जिस्म है। तो अगर दुनिया को आप देखें तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन लोग रूह के अंदर बिलीव रखते हैं। जो क्रिश्चियंस हैं अगर उनको देखा जाए तो तकरीबन 1.52 बिलियन के करीब वो लोग हैं। अगर वो क्रिश्चियन है तो वो माद के ऊपर बिलीफ रखते हैं। अगर वो माद के ऊपर बिलीफ रखते हैं तो अक्ल ये कहती है कि वो रूह के ऊपर भी बिलीव करते हैं। अगर रूह पे बिलीव नहीं करते, माद पे बिलीव करते, तो इसको अक्ल जो है इसको कहती है कि ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यही एटम्स और प्रोटॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ठीक है, ये ख़त्म हो गए, ज़मीन के अंदर चले गए, तो उसके बाद अगर इनको दोबारा जोड़ा भी जाएगा और अगर सिर्फ और सिर्फ ये जिस्म है तो फिर ये वो जिस्म उस जिस्म से मुख्तलिफ होगा, ये कोई और इंसान होगा, वो नहीं हो सकता। अब बताओ वो एक अलग बात है। तो कहने का मकसद है कि 2 बिलियन लोग किस में बिलीव करते हैं?
روح کے اندر. 1 بلین جو مسلمان ہیں وہ بھی تو روح میں بلیو کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھی کرتے ہیں. دنیا میں کتنے ہیں؟ There are about 6 billion or 6.7 billion people in this world, and more than half of the world believes that human beings have a soul. صحیح ہے نا؟ آدھی سے زیادہ دنیا یہ کہتی ہے کہ انسان کی ایک کیا ہے؟ روح ہے. تو بھئی اس روح کے بارے میں کبھی آپ نہ بات کی, نہ بیچارے کو کوئی پوچھا, نہ اس کے غذا کے حوالے سے بات کی, نہ اس کی بیماریوں کے حوالے سے بات کی, نہ اس کی بیماریوں کے علاج کے حوالے سے بات کی, نہ کوئی اس کی کوئی یونیورسٹی کھولی کہ چلو وہاں پہ بندہ جا کے جو ہے روح کے بارے میں پڑھ لے, اس کی بیماریوں کے بارے میں پڑھ لے, علاج کے بارے میں پڑھ لے, اس کو کس طرح سے باقی رکھنا ہے, اس کو کیا غذا چاہیے, وہ ساری چیزیں کدھر ہے پاس؟ کتنے آپ کو ٹی وی پہ کمرشلز ملتے ہیں جو کہ روح کے حوالے سے بات کر رہے ہو؟ کوئی ملتا ہے؟ ایک بھی نہیں. سارے کے سارے کمرشلز جو چل رہے ہیں, لوگ ملینز آف ڈالر جو ہے خرچ کیے ہوئے, کس کے لیے؟ یہ جسم کے لیے. جو سپورٹس ہیں ان کی جو ساری چیزیں ہیں وہ کس کے لیے؟ یہ جسم کے لیے. یعنی انسان کا جو ایسنس ہے, جو وہ خود ہے, وہ کیا ہے؟ اس کی روح ہے, اور اس ایسنس کا وہ بھولا ہوا ہے. اب چلیں ہم دوسروں کی بات تو ہم نے کم کرتے ہیں, ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کتنی دفعہ یہ سوچا کہ آپ اس جسم کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ زندگی میں آپ نے کتنی دفعہ سوچا کہ بھئی ہم اس جسم کے علاوہ کوئی اور چیز ہے, کہ یہ جو آپ شیشے میں دیکھ رہے ہو یہ آپ نہیں ہو, یہ آپ کا جسم ہے, یہ کیا اسے کہتے ہیں کہ it's just a suit that you are wearing and after that this suit is going to be gone. یہ سمجھے کہ لباس ہے انسان نے پہنا ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے لباس ہے وہ مٹی میں ڈال دیں گے. صبح سے شام تک جس طرح سے آدھی سے زیادہ دنیا جسم کے پیچھے بھاگ رہی ہے, اسی طرح سے ہم نے بھی صبح سے شام کی کس چیز کے پیچھے بھاگے؟ جسم کے. جسم کو کھانا مل جائے, اس کو پانی مل جائے, صحیح ہے, اس کے حوالے سے جو ہے آپ کو گھر بار ہو جائے, آپ کے پاس شیلٹر ہو, بچے آپ کے ٹھیک رہیں, صحیح. سارا کا سارا جو انسان کا ٹوٹل کہنے کے جو فوکس رہتا ہے وہی اس کا جسم ہے. اور یہ جو جسم ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیا, اس جسم کی تقریباً ہر ایک, آپ کہہ لیں کہ آپ کا ایک دل ہے, وہ پھیپھڑے ہیں, پھر گردے ہیں, یہ سارے جو آپ کے انٹرنل آرگنز ہیں, سکن ہے, آئیز ہیں, نوز ہیں, ہیئر ہیں, یہ سب کے سب یہ جو آپ اس کو کیا کہیں گے اجزاء ہیں, عضو ہیں, یہ جانوروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. انسان کتنے اس دنیا پہ؟ آپ نے کہا 6.7 بلین. حقیقت یہ ہے کہ 6.7 بلین میں سے اگر آپ کو 1000 بھی انسان مل جائے وہ بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم معیار کس چیز کا رکھے ہوئے ہیں؟ یہ جسم کا. کیونکہ اس جسم کا معیار رکھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ جسم ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں 6.7 بلین human beings on the face of this earth. لیکن جب ہم اس بات کو مانتے ہیں, اور ہر دین آسمانی اس بات کو مانتا ہے کہ انسان کی حقیقت اس کا جسم نہیں ہے بلکہ اس کی روح ہے. کرسچن سے مانتے ہیں, جوز یہ مانتے ہیں, ہندوز یہ مانتے ہیں, مسلمان یہ مانتے ہیں. 3.5 بلین یا 4 بلین لوگ اس وقت اس بات پہ یقین رکھتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ انسان روح ہے اور جسم اس کا ایک عارضی چیز ہے, اس کا ایسنس روح ہے. اور اس کی حقیقت کیونکہ روح ہے, تو اب آپ کہیں کہ جی 6.7 بلین اجسام ہیں, تو کہیں 6.7 بلین ہیومن بینگز ہیں, تو یہ بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ جسم انسان کا ایسنس نہیں ہے. تو ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا کہ there are 6.7 billion souls. with me کہ 6.7 بلین کیا روحیں ہیں. اب یہ جو روحیں ارواح ہیں, ان روحوں کے اندر انسانی روح کتنی ہے کہ روح کے بھی اقسام بن جاتی ہیں. پھر مثلا ہاں مثلا
لیولز کی تو چلیں ہم درجات کی بات نہیں کرتے, ہم خود اسی کی بات کر لیتے ہیں کہ جو روح ہے وہ انسانی ارواح کتنی ہے. انسانی ارواح سے ہماری مراد کیا ہے کہ انسان کی روح وہ ہے جو کہ جانور کی روح سے فرق کرے. روح کو اگر آپ اس کا ایسنس کہتے ہیں تو اگر ہم میٹافزیکل ورلڈ میں نہ جانا چاہیں, عالم ملکوت میں نہ جانا چاہیں اور یہ ساری کی ساری لمبی چوڑی بحث نہ کرنا چاہیں, تو اگر ہم صرف لفظ ایسنس کو دیکھ لیں, ایسنس کا معنی ہوتا ہے اس کا کور, یعنی all that you are about, your summary. خلاصہ نہیں ہوتا ہے, خلاصہ یعنی روح انسان کا خلاصہ ہے. تو جو بھی انسانیت ہے روح اس کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے. تو اگر روح اس کا خلاصہ ہے تو انسانیت کیا چیز ہے؟ اب انسانیت اور حیوانیت کے اندر فرق ہونا چاہیے. ایک حیوانیت کا خلاصہ اور ایک انسانیت کا خلاصہ ہے. انسانیت ہر انسان سمجھتا ہے کہ حیوانیت سے مختلف. کوئی یہ نہیں کہتا کہ حیوانیت اور انسانیت ایک ہے. کہتے جی حیوانیت ایک اور چیز ہے اور انسانیت ایک اور چیز ہے. یہ جو بھی انسانیت, اگر ہم اس کے اوپر بحث کرنے لگ جائیں اور اس کی تعریف کو دیکھیں اور اس بحث کو تھوڑا سا کھولیں, جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں وہ ایسے اپروکسیمیٹ یہ ہے کہ اگر 6.7 بلین سولز ہیں اور اگر سول کا ایسنس خلاصہ انسانیت کا, تو انسانیت کے خلاصے آپ کو 6.7 بلین میں شاید 1000 بھی نہ ملے. آپ کو جو ایسنس ملے گا لوگوں کے اندر وہ حیوان کا ہے, اس کی انسٹنکٹس ہے. کیا حیوان کی انسٹنکٹ ہوتی ہے؟ وہ اپنی جان کی پروٹیکشن چاہتا ہے, اس دنیا کے یہ جو ویدر ہے اس سے پروٹیکشن چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اگر سردی ہے تو کسی جگہ گرم پہنچ جائے. جیسے آپ, میں اور آپ جب باہر بہت گرمی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں ہم؟ اے سی میں آ جاتے ہیں. یہ کرتے ہیں نا. جانور جو ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. جب بہت انہیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو اپنے باڈی ٹیمپریچر کو نیچے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں, یا شیڈ میں چلے جاتے ہیں, زبان کو منہ کھول لیتے ہیں, اس سے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جو بھی ہے ان کا کام ہے. جب اسے بھوک لگتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے. ہمیں بھی بھوک لگتی ہے, ہم کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے. اسے پیاس لگتی ہے, کیا کرتا ہے؟ پانی پیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو حیوانی انسٹنکٹس ہیں انسانی انسٹنکٹس اس سے مختلف ہیں. ساتھ بات کوئی زیادہ سخت نہیں ہو رہی؟ صلوات پڑھ دیں گے. یعنی جو حیوانی انسٹنکٹ ہے اس کے اندر آپ کو صبر ملے گا. حیوان کی انسٹنکٹ میں صبر ملے گا. آپ نے کبھی وہ دیکھا ہے جو پرندے نہیں ہوتے کنگ فشر, اس طرح کے پرندے کبھی دیکھے ہیں؟ ہمارے وہ پاکستان میں کیا ہوگا, کوئی ایک اگر پرندہ جو پانی کے کنارے پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں, آپ دیکھیں اس طرح کے دیکھیں ہوئے. اچھا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ایک چھوٹی سی مچھلی کو پکڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں, سارا دن کھڑے رہیں گے پانی پہ ایک ٹانگ پہ. کیا کرنا انہوں نے, ایک چھوٹی سی مچھلی انہوں نے پکڑنی, مثلا 2 گھنٹے گزر گئے بھائی کوئی مچھلی نہیں, 3 گزر گئے کوئی مچھلی. فوراً کیا کرنا کیا ہے, رزق حاصل کرنا ہے, خدا کا دیا وہ رزق حاصل. اتنی چھوٹی سی مچھلی, 3 گھنٹے کے بعد کوئی چھوٹی سی مچھلی خدا نے بھیج دی, وسائل فراہم کر دیے, وہ پوری نزدیک سے گزری, فٹ اسے کھا لیا. اب پھر کھڑے نہیں گئے, وہ صبح سے لے کے شام تک ایک ہی جگہ پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں. یہ استقامت ہے یا نہیں؟ یہ صبر ہے یا نہیں؟ مجھے آپ کر کے دکھائیں. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائے سارا دن, جی پہلے تو کھڑا ہونا مشکل, چلیں دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائے, سارا دن صبح سے لے کے شام تک پانی کے اندر
کرنا کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی کوئی بیچاری آ جائے تو وہ ایک آپ کا نوالا ہوگا، سارا دن آپ نے ادھر کھڑے رہنا۔ کیا ہے کہ حتیٰ جانوروں کے اندر بھی صبر کی انسٹنکٹ ہے، استقامت ہے۔ فرق کیا ہے کہ حیوان کی استقامت ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی انسٹنکٹ کے ساتھ، انسان کی استقامت ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اختیار کے ساتھ۔ یہاں پہ فرق ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ حیوان کی صبر is dictated by the instincts. The patience of an animal is dictated by its instincts. انسان کی استقامت جو ڈکٹیٹ کر رہی ہے وہ اس کا اختیار ہے۔ ابھی بھی مطلب سمجھ میں آ گیا؟ چلیں سلوات پڑھ لیں۔ یعنی جس طرح سے یہ جس جانور کی ہم نے بات کی is forced by instinct to do that. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، is forced by instinct. اسے وہیں پہ کھڑے ہونا ہے، اس کی انسٹنکٹ یہ کہتی ہے بھائی تیرا کام ہی ہے۔ اب یہ جو استقامت دکھا رہا ہے، اس کی استقامت ڈکٹیٹ کیے ہوئے اس کی انسٹنکٹ سے، اس کی ہوا سے، اس کی شہوت سے، وہ اس سے کیا اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا، اسے وہی کام کرنا ہے۔ انسان اگر استقامت دکھا رہا ہے تو انسان اگر استقامت دکھاتا ہے تو اپنے اختیار سے دکھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ ایسنس جو ہمارے اندر ہے وہ ہماری انسٹنکٹ سے رن ہو رہا ہے تو وہ انسانیت نہیں ہے، وہ حیوانیت ہے۔ اور جب ہمارا ایسنس از ڈکٹیٹڈ بائی آور اون فری ول تب ہم انسان ہیں۔ یہ فرق ہو گیا۔ اب آ جائیں دوبارہ 6.7 بلین لوگوں کے پاس۔ اب مجھے بتائیں کہ ان میں سے کتنوں کے جو یہ سب کام بھی کر رہے ہیں دنیا میں، ساری کی ساری کوالٹیز بھی، یہ سب کی سب کتنی انسٹنکٹ سے رن ہو رہی ہیں اور کتنی ان کے اختیار سے۔ دنیا سب کی سب اپنی شہوت پہ چل رہی، جو ڈکٹیٹ کری وہ ان کی انسٹنکٹ ہے۔ اور حتیٰ یہ جو معیار جس کو وہ انسانیت کا معیار بنا بیٹھے ہیں کہ جو صبر ہے، استقامت ہے، مثلاً ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہے، جی درد دل رکھنا ہے، یہ سب کا سب بھی حقیقت کیا ہے کہ وہ اس کے پیچھے وہی انسٹنکٹس ہیں جو کہ ایک حیوان کے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ہم اگر ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتے رہیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یار ہم تو ابھی تک ہم نے تو اپنی شکل دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے تھے انسان ہیں، لیکن آج ریئلائز ہوا کہ ابھی تو ہم پہنچے نہیں کسی جگہ پہ۔ تو ہم اس کو اتنا نہیں کھولتے۔ یہ ساری جو تمہید باندھی وہ یہ مقصد تھا کہ ماہ رمضان کے اندر انسان کو کچھ دیر کے لیے اپنے انسٹنکٹ کے قید سے رہا کر دیا جاتا ہے۔ کہ پانی کی انسٹنکٹ ہے، پانی پینا ہے، نہیں پی سکتے۔ Now because you are not drinking water, you are doing it by choice. آپ کے پاس اختیار ہے، کسی نے کوئی معاذ اللہ وہ تو نہیں رکھا ہوا، بندوق تو نہیں رکھی ہوئی کہ بھئی کن پٹی پہ کہ آپ کو روزے رکھنا ہے، کہ اگر ایسا تو نہیں ہے نا۔ کسی نے کہا ہے آپ کو مجبور کیا ہے؟ کسی نے مجبور نہیں کیا۔ آپ تو اب فری ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ روزہ نہ بھی رکھیں تو کوئی آپ کو کہنے والا نہیں ہے۔ باہر نکلنے سگریٹ پینے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اسلامی ملک میں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ سب فری ورلڈ میں رہ کے آپ نے یہ جو روزہ رکھا ہوا ہے اپنی انسٹنکٹس کو ڈینائی کیا ہے۔ یہ کس چیز سے کیا، کس پاور سے کیا؟ پاور آف چوائس، ول پاور سے۔ So the stronger your power of choice and willpower gets, the more closer you get to your humanity. اتنا ہی آپ انسانیت کے نزدیک ہوتے ہیں۔ جتنی آپ کی چوائس بڑھتی ہے، یعنی پاور آف چوائس بڑھتی ہے، اور کیا ہوتی ہے آپ کی ول پاور بڑھتی ہے، اتنا ہی آپ انسانیت کے نزدیک جاتے ہیں۔
ماہ رمضان کے اندر یہ صلاحیت ہے. بات کہاں سے شروع کی تھی؟ جب باڈی ویک ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روح اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جب آپ کی انسٹنکٹس کے قید سے آپ کو رہائی ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی روح مضبوط ہو جاتی ہے، اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اور جو لاسٹ پیس آف پزل اس کے اندر، تاکہ مطلب سارا جو ہے وہ پورا ہو جائے، وہ یہ ہے، حیوان اور انسان کے بارے میں فرق کیا بتایا تھا کہ حیوان کی سب چیزیں ڈکٹیٹوری انسٹنکٹ سے، انسان اپنے اختیار سے، ول پاور سے. لیکن یہ جو اختیار اور ول پاور سے انسان اب یہ کام کرنے لگا ہے، یہ کس کے لیے کرے؟ ہاں، کرے وہ خدا کے لیے. صحیح آنسر یہ ہے. لیکن اس آنسر کو دینے سے پہلے تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو اور نزدیک کر لیں. انسان یہ جو سارے کام کرتا ہے، گھر بناتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے، سپر پاور بن جاتا ہے، تیل کے پیچھے پھرتا رہتا ہے، یہ موویز میں چلا جاتا ہے، پیسے کماتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کس کی وجہ سے کرتا ہے؟ کس چیز کو فلفل کرنے کے لیے؟ کون کہہ رہا ہوتا ہے اس کو کرے؟ اس کی انسٹنکٹس، وہ حیوانی انسٹنکٹ. تو کس چیز کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنی ہوا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اس کا خدا کیا ہے؟ اس کی خواہشات ہے. قرآن میں بھی کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. صحیح ہے. تو بیسکلی یہ کر کس کے لیے رہا ہے؟ کر رہا ہے یہ اپنے آپ کے لیے، اپنی ہوا کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی شہوت کے لیے، اپنی خدا کے لیے. انسان کام کرے گا اختیار سے، لیکن کس کے لیے کرے گا؟ اگر تو اپنی خواہشات کے لیے کرتا ہے، اپنی شہوات کے لیے کرتا ہے، تو اس کے اور پھر جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. یعنی اپنے اختیار کو اگر وہ کرتا ہے خدا کے لیے، کام کو کرتا ہے خدا کے لیے، تب اس کے اور جانور کے درمیان میں فرق رہتا ہے. کیونکہ اب اس کا الہ اس کی شہوات نہیں ہے، بلکہ اس کا الہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو حقیقت میں دین آیا ہے کہ ہمیں حیوانیت سے نکال کے ایک انسان بنا دے، انسانیت تک لے جائے. کیونکہ دین کے علاوہ انسان انسانیت تک نہیں پہنچ سکتا. اگر دین نہ ہو تو پھر صرف اور صرف حیوانیت ہے. جیسے آج 6.7 بلین پیپل حیوانیت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اللہ صلی اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو کہ ہم بھی تقریباً اسی ہم و غم کے اندر، ہم اور غم یہ فارسی کہنے لگا ہوں، یہ عربی کا ہے، ہم اور غم. ہم اس کو اپنے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کو کہ جس کے بارے میں انسان ہر وقت سوچتا رہتا ہے، اور غم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں انسان ہر ایک وقت اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے. ہم اور غم، سوچیں اور کام. ہماری سوچیں اور کام اسی چکر میں ہوتی ہیں کہ پانی کب پیئیں گے، کھانا کب کھائیں گے، پیسے کیسے کمائیں گے، گھر بار کیسے چلائیں گے، بچوں کو کیسے پالیں گے. ماہ رمضان کے اندر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ماہ کے لیے کہتا ہے کہ اس عرصے کے اندر ذرا اپنے بارے میں تفکر کر، اپنی فری ول کے ساتھ یہ کام کر. روزہ میرے لیے، الصوم لی، نماز کے لیے نہیں. اس نے کہا نماز کے لیے کہا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے وہ معراج ہے مومن کی. الصوم لی، کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ روزہ لی میرا ہے. نماز مومن کی معراج ہے. حج میرے گھر کے پاس آنا ہے. تو ساری عبادات میں سے ایک عبادت کو اس نے کہا کہ میری ہے، اپنے آپ سے نسبت دی ہے. کیونکہ اس عبادت کے اندر انسان اپنی حیوانیت سے نکل کر اپنی انسانیت کی طرف سفر کر رہا ہے، اپنی انسٹنکٹس کو دبا کے اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے، اور کر رہا ہے صرف اور صرف کس کے لیے؟ خدا کے لیے. تو ماہ رمضان کیا ہو گیا؟ مہینہ ہے جو کہ انسان
سازی کا مہینہ ہے، جس میں اگر انسان اپنا کام کرتا رہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ انسانیت کے قریب ہو سکتا ہے. بننا تو پتہ نہیں، کیونکہ اگر بن جاتے ہوتے تو پھر حج کے زمانے میں کچھ انسان زیادہ ہوتے. وہ نہیں ایسے شبلی کا ہے یا کیا ان کا ابو بشیر کا، بلکہ ابو بشیر جو ہیں وہ امام ہیں، امام سجاد غالباً. باقی وہ حج کا زمانہ ہے، بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت ابو بشیر کی آنکھیں اندھے تھے، وہ البتہ اندھے بائی چوائس تھے. انہوں نے کہا کہ تمہیں کہتے ہو تو بینائی دے دیتے ہو، کہ میرے پاس آلریڈی بینائی ہے، مجھے یعنی یہ جو بینائی ہے اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس آلریڈی ہے. انہیں ابو بصیر یعنی دیکھنے کا باپ جو ہے نا، فادر آف یہ ابو بشیر، اس طرح سے بصیرت کا باپ. وہ اسی طرح سے انہوں نے آوازیں وغیرہ سنی، انہوں نے امام سے کہا امام دیکھیں کتنے زیادہ لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کیا ہجوم ہے، کیا یہ وہ. تو امام نے کہا کہ بھئی اس طرح سے دیکھو، انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ حج پہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 3 یا 4 مثلا بہت کم اندک بہت تھوڑے انسان طواف کر رہے ہیں، احرام باندھا ہو، باقی سب جانور ہیں. امام نے پوچھا بتاؤ بھائی کتنے لوگ ہیں؟ تم کہتے بہت زیادہ ہجوم ہے، بہت لوگ ہیں. 3 یا 4 مثلا انسان ہے، پھر باقی سب ہے. یہ کہ رمضان کے بعد ہی ہوتا ہے نا حج، میرے خیال سے ایسے ہی ہوتا ہے، یا پہلے ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے. تو اگر انسان بن چکے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ زیادہ آپ کو ملتے ہیں. ممکن ہے کہ ہم اپنی انسانیت کے نزدیک آ جائیں، لیکن یہ ایک سفر ہے. جب تک، لیکن آپ کو ہم نے ڈیفینیشن بتا دی ہے کہ جب تک انسان اپنی انسٹنکٹ سے رول ہو رہا ہے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ حیوان سے گرا ہوا ہو. اور جب انسان کی انسٹنکٹ اسے رول نہیں کریں بلکہ اس کا اختیار رول کر رہا ہے، اور وہ اپنے اختیار کو خدا کے لیے استعمال کر رہا ہے، تب وہ انسانیت کی طرف بڑھ رہا ہے اور انسان بن جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو زندگی گزار دیں گے اسی جانور کے خول میں، اسی جانور کے سوٹ میں. آپ نے دیکھا وہ بچوں نے دیکھا، you guys have seen those costumes نہیں جو پہنے ہوتے ہیں بارنی کے، اور یہ وہ I don't know if you guys, Barney is old now maybe. اس میں وہ کاسٹیوم ہوتا ہے، وہ بچہ جو ہے دیکھتا ہے اسے کھیلتا ہے مثلا یہ کہ یہ وہ. اب جب وہ ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کاسٹیوم، جب وہ شو ختم ہو گئے جو بھی ہے، جب یہ شو ختم ہو گیا کہ جب کاسٹیوم کی زپ کھلے گی تو باہر سے اندر سے جو ہے انسان آئے گا. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ بارنی تو نہیں نکلے گا، بارنی نے تو کاسٹیوم پہنا ہوا ہے، اندر تو اس کی کوئی آدم ہے، بنی آدم ہے نا. مشکل ہماری یہ کہ کاسٹیوم پہنے رہے جانور کا ساری زندگی، ایکسپیکٹ یہ کرتے رہے کہ جب کاسٹیوم کھلے گا تو اندر سے نکلے گا بنی آدم. لیکن حیف نہیں، افسوس نہیں ہے کہ زپر کھلے اندر سے کیا نکلے؟ ایسا جانور جو اس کاسٹیوم کو ڈرا دے. کاسٹیوم کہہ کہ یہ کیا چیز ہوئی؟ ہم نے تو وہ بارنی کا جو کاسٹیوم اس میں ڈائنوسور ہے نا، ہمیں تو ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایک انسان باہر آئے گا. اب بارنی کا کاسٹیوم کھلے اس کے اندر سے مثلا گوڈزیلا نکل آئے، بندہ تو ڈر جائے گا کہ یہ کیا چیز. اب یہ خول جو ہے وہ ہنچا جائے، اس کے اندر سے جو ہے ایسا جانور نکلے جو جانور دیکھ کے ڈر جائے، جس کو درندے دیکھ کے ڈر جائیں کہ یہ کیا چیز ہے خدا کی مخلوق. ہم نے تو درندگی دکھائی کیونکہ ہماری انسٹنکٹ تھی، ہمیں بھوک لگی تھی، خدا نے ہمارے اندر یہ انسٹنکٹ ڈالی تھی کہ درندگی دکھاؤ تاکہ تمہارا پیٹ پلے. یہ کیسا جانور ہے جس نے درندگی دکھائی، نہ کہ پیٹ پالنے کی بلکہ اپنے آپ کو بڑا کر کے دوسروں پہ کنٹرول کرنے.
3.5 ملین لوگوں کا خون بہا دیا، کس وجہ سے؟ اس کا پیٹ تو نہیں بھرا. یہ درندگی کیوں دکھائی؟ یہ کیوں حیوانیت دکھائی؟ اتنے لوگوں کو کیوں مارا؟ کیوں یہ دکھا سکیں کہ جی ہمارے پاس یہ ہے یا ہمارا مقصد ہے. انسنٹ لوگوں کو اس طرح کی انوائرمنٹ کے اندر آپ کہیں کہ جی ہم ان بچوں کو انسان بنائیں گے جو ساری کی ساری انسان کے جسم پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. اب یقین کریں ہمیں امام کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ہم اتنے غریب ہو چکے ہیں، یعنی اتنے زیادہ ہم ریچڈ ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ گر چکے ہیں، اتنا ہم ویک ہو چکے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. یعنی حیف نہیں ہے کہ ایک انسان بننا چاہے اسے موقع ہی نہ ملے. آپ دیکھنے جہاں سے آپ آئے ہیں کتنے موقع تھے بھائی. ہر کوئی اپنے اپنے میں لگا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے لگا ہوا. موقع ہی نہ دیا جائے. انسان کو 30-40 سال کے بعد یاد آ کہ یار مجھے انسان بننا تھا. اس کو بیچارہ کوشش شروع کرے، وہ بھی سارا خانوادہ اس کے اگینسٹ ہو جائے، تم فنڈامنٹلسٹ ہو گئے، یہ ہو گئے وہ. یعنی کوئی کام آپ دیکھ لو انسان کی روح کو بڑھانے کے لیے نہیں، انسان کی حیوانیت کو بڑھانے کے لیے. ہمارے لیے امام کا وجود یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہم ان سے استفادہ لے رہے ہیں. جس طرح سے سورج جب بادلوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے انسانیت استفادہ لیتی ہے. وَإِلَّا ایک ذرہ بھر بھی انسانیت آپ کو دنیا کے اندر نظر نہ آتی. خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے انسان کو اپنی حیوانیت سے نکال کے انسانیت کی طرف لے کر آئیں. خدا ان کا ظہور جلد از جلد کرے، ہمیں ان کے غلاموں میں سے انصاروں میں سے شمار کرے. شہداء اسلام کے درجات کو خدا بلند کرے. اسرا کو خدا رہائی دے. انقلاب اسلامی کی خدا حفاظت کرے، رہبر معظم کی حفاظت کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.